गुफ्तगू करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है और लंदन से हमारे नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह हमें इस हवाले से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हमारा राब्ता इमरान खान साहब से, वसीम अख्तर साहब से होता है तो हम जरा तफसीलन NA 246 के हवाले से तो गुफ्तगू करेंगे ही, मगर खान साहब से और भी बहुत सारे दूसरे अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जिक्र हो जाए मनी लॉन्ड्रिंग केस का। लंदन में MQM के रहनुमाओं के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कराची की बड़ी कारोबारी शख्सियत सरफराज मर्चेंट का नाम सामने आया है। सरफराज मर्चेंट का कराची और दुबई में पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज मर्चेंट्स ने गुज़िश्ता सालों के दौरान MQM लंदन के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की और पर्सनल लोन की सूरत में की मद में MQM के एक अहम रहनुमा को काफी बड़ी तादाद में रकम फराहम की गई। और यही नहीं, सरफराज मर्चेंट ने बरतानिया में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भारी भरकम फंड्स भी दिए। दिसंबर 2013 में स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में इनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया इन्हें और 15 घंटे की तफ्तीश के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। द न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह ने इनसे राब्ता किया, जिस पर सरफराज मर्चेंट ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2012 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चंदा दिया और इनके मुताबिक 2013 में उनसे पर्सनल लोन की दरख्वास्त की गई और इन्होंने मजीद इंकिशाफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू होने के बाद से MQM को बरतानिया में अपनी सरगर्मियां पार्टी और जाती तौर पर जारी रखने के लिए पैसों की शदीद कमी का सामना था, जिसके बाद उनसे मदद की दरख्वास्त की गई, जिस पर उन्होंने MQM के एक रहनुमा को कैश दिया और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। उनका मजीद मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये तमाम अदायगियां नेक नियति के साथ कानूनी तरीके से की। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। लंदन से हमारे साथ हमारे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा अली शाह, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये सरफराज मर्चेंट है कौन और MQM को इन्होंने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और इनका क्या ताल्लुक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से? जी शाहजेब, स्कॉटलैंड यार्ड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के कवानीन के तहत कर रही है। 6 लोग अब इस तफ्तीश का हिस्सा हैं, जिनमें सरफराज मर्चेंट भी शामिल हैं। पुलिस सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि सरफराज मर्चेंट का MQM से सियासी पर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इस लाइन को वो परस्यू कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये जो पेमेंट्स, ये तकरीबन £500,000 की बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, वो उन्होंने किस हवाले से MQM को दी और क्या कहीं वो MQM के लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की। जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहुंचे तो उसके बाद जब हमने सरफराज मर्चेंट साहब को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनसे जब राब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एक डोनेशन की अमाउंट तो दी है, लेकिन जो बाकी £500,000 की अमाउंट है जो 2 अकाउंट्स में गई है, उनका ये कहना है कि ये लोन है, ये उन्होंने MQM को कर्जे दिए हुए हैं और ये इस कर्जे के हवाले से वो कहते हैं कि ये एग्रीमेंट है। उनके पास पेपर्स मौजूद हैं, जिन पेपर्स में ये पेमेंट्स होने से पहले ये एग्रीमेंट पाया जाता है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये पेमेंट्स उनको वापस होंगी। हमारे अंदाजे के मुताबिक अभी तक उनको ये पेमेंट्स उनको रिटर्न नहीं की गई, लेकिन उनका ये कहना है कि उनसे एक ऐसे वक्त में MQM की लीडरशिप ने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अपॉन MQM's रिक्वेस्ट उन्होंने ये पेमेंट्स की थी। उनका ये कहना था कि उस वक्त चूँकि इनिशियली यहाँ पर MQM के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, उनका पूरा जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम था वो डिसरप्ट होया हुआ था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जो उस वक्त जो कैश क्राइसिस आया हुआ था पार्टी के लिए और उनको मुख्तलिफ यहाँ पे बिल्स पेमेंट पे करने थे, जो एक्सपेंडिचर्स थे और मुख्तलिफ जो लीगल फीस थी, उसकी पेमेंट के लिए उनका कहना है कि उन्होंने ये अमाउंट्स दी थी। जो उनका कहना है कि ये एग्रीमेंट है जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के थ्रू गए हैं, को कैश अमाउंट्स नहीं दी गई और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये लोन पेमेंट्स हैं और वो लोन पेमेंट्स MQM से वापस वो लेंगे और शायद इस सिलसिले में ऑलरेडी वो उनकी बातचीत भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं। सरफराज मर्चेंट के हवाले से जो बात सामने आई है, जो पैसे उनकी तरफ से दिए गए, उसकी क्या हकीकत है, इस पर तो बात करेंगे ही, मगर साथ साथ NA 246 पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब कराची में है तो खान साहब हमें आज शो में भी ज्वाइन करेंगे और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वसीम अख्तर साहब भी मौजूद होंगे। कराची के हल्के NA 246 में 23 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से कबल शहर में सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है। आज इमरान खान की कराची आमद से सियासी माहौल और तेज हो गया है। कराची पहुंचकर इमरान खान ने मुत्तहिदा पर अपना फोकस रखा और कहा कि जिना ग्राउंड खुद जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि खौफ से बाहर आएं, MQM बंदूक की सियासत बंद करें,
کراچی میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، کراچی سے خوف کی فضا ختم کرنی ہے۔ اس سے پہلے بنی گالہ سے نکلتے ہوئے عمران خان نے الطاف حسین پر الزامات کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا کہ خوف کی فضا ختم کرنے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر دھمکیاں دیتے ہیں، کارکنوں کو نقصان پہنچا تو لندن میں الطاف حسین پر کیس کریں گے۔ مگر اس سیاسی ہلچل میں ایم کیو ایم کسی حد تک پر اعتماد بھی نظر آ رہی ہے، جس کا اندازہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے اپنے کارکنان کو صبر و تحمل کی تلقین کے کی جو ابھی حالیہ ہدایت ہے اس سے نظر آتا ہے۔ مگر ابھی کچھ دن پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جو رد عمل یا عمل نظر آ رہا تھا انہیں 246 کو لے کر، اس میں متحدہ قومی موومنٹ اتنی پر اعتماد نہیں دکھتی تھی جتنی آج یا کل کی میڈیا بریفنگز میں یا الطاف حسین صاحب کے خطاب میں نظر آئی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے کارکنان کو ٹیلی فونک خطاب میں تلقین کی کہ اگر آپ کا کوئی بدترین مخالف بھی آپ کے گھر آئے تو اس کا خیر مقدم کریں، ووٹ کے ذریعے مخالفین کی سازشوں اور پروپیگنڈے کا جواب دیں۔ جبکہ گزشتہ شب الطاف حسین صاحب نے عمران خان کو جناح گراؤنڈ میں جلسے کی پیشکش بھی کی تھی اور کہا تھا کہ تحریک طالبان کے سربراہ، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، الطاف حسین صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان کے سربراہ عمران خان کی کراچی جناح گراؤنڈ آمد پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ایم کیو ایم اپنی پیشکش پر قائم رہے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی وسیم اختر صاحب۔ وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب آ گئے ہیں کراچی، کل جناح گراؤنڈ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، پرامن رہے گا سب؟ کچھ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے جو واقعات ہیں وہ کوئی اچھی مثال نہیں پیش کرتے، اس پر مد نظر رکھ کے کل کی توقع کی جائے یا بہتری کی توقع کی جائے؟ شاہزیب، الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اور انہوں نے تلقین کی ہے سارے سپورٹرز کو بھی اور کارکنان کو بھی کہ بالکل عمران خان صاحب کو ویلکم کیا جائے، ان کا حق بنتا ہے، جناح گراؤنڈ سب کا گراؤنڈ ہے، عزیز آباد سب کا عزیز آباد ہے، بالکل آئیں اور جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کا حصہ بنیں۔ جناح گراؤنڈ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ وہاں کسی کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، بالکل ان کا حق ہے، آئیں، انشاءاللہ آئیں گے تو ہم سب الطاف بھائی کی جو ہدایت ہے اس پہ ویلکم کریں گے۔ جہاں تک خوف کا شاہزیب تعلق ہے، میری نظر میں پورا کراچی دن رات جاگتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، آپ بھی گواہ ہو اس کے۔ وہاں تو ایک فوڈ سٹریٹ بھی موجود ہے حسین آباد کی، وہ پوری رات جاگتی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، صبح سے شام تک لوگ ادھر سے ادھر پل سے اس پار آفس جاتے ہیں سب۔ ہاں، ایک خوف ضرور ہے کراچی کی شہریوں کو، وہ ہے طالبان کا خوف ہے۔ اگر خان صاحب ہمارے ساتھ مل کے اس خوف کو ختم کرانا چاہتے ہیں تو بالکل یہ بڑا اچھا سٹیپ ہوگا ایک، کیونکہ پورا کراچی جو ہے وہ طالبان دہشت گردوں کے خوف میں مبتلا ہے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جس کی عمران خان تائید کرتے ہیں، ان کو آفس کھولنے کی جگہ بھی دیتے ہیں، ان کو کنڈیم نہیں کرتے۔ اگر ان کو کنڈیم کرنے لگ جائیں تو کراچی کے لوگوں کو تھوڑا سا خوف ختم ہوگا۔ کل الطاف حسین صاحب نے جناح گراؤنڈ میں ویلکم کرنے کی تو بات کی، بٹ تحریک طالبان کا سربراہ کہا ہے عمران خان صاحب کو، تو ایک تو آپ دوسری طرف پیشکش کچھ اور کر رہے ہیں، طنز کا عنصر بھی ساتھ ہے، پھر وہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے واقعات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں اگر کہ کل کی توقع کچھ بہتر رکھے کراچی کے عوام، خوف پایا جاتا ہے کہ کل کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے آپ دونوں کا۔ یہ خوف کسی انڈیویجول میں ہو سکتا ہے، عوام تو بے خوف ہے، اور آپ دیکھیں جناح گراؤنڈ میں گہما گہمی ہے، گانے بجانے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، بالکل آئیں، کیمپین کا حصہ بنے، اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھیں۔ نہیں، ابھی وہ نہیں وسیم صاحب، وہ مسئلہ ہے، ابھی آپ کا ڈی جے بجا رہا ہے، اگر کل تحریک انصاف کا ڈی جے آ کے بجانا چاہے گا تو اسے بھی بجانے دیں گے نا، گانے بجانے کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ ویلکم، بالکل، وہ ڈی جے پتہ نہیں اب ہے ان کے ساتھ یا نہیں ہے، ہم دے دیں گے ڈی جے، بالکل بجائے آ کے جناح گراؤنڈ میں گانے جو یہ بجایا کرتے تھے، بالکل بجائے۔ خوف بالکل نہیں ہے، یہ صرف ایک تاثر دیا جا رہا ہے، کسی عمران خان صاحب میں ہو سکتا ہے خوف ہو الیکشن کا، مگر عوام میں نہیں ہے۔ عوام تو بے خوف و خطر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، بازاروں میں جا رہی ہے، شاپنگ ہو رہی ہے۔ یہ خام خواہی میں پورے پاکستان میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خوف ہے، پتہ نہیں کون سا خوف ہے۔ یہ جو پچھلے 8 سے 10 دن ہے جب سے عمران اسماعیل صاحب نے اپنے پیپرز فائل کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی بڑی پکی سیٹ ہے، کچھ 1,40,00,000 ووٹ نبیل قبول صاحب نے لیے تھے، جو سیکنڈ نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا 30-32,000 ووٹ، تو لاکھ کی تو لیڈ سے جیتتے ہیں آپ۔ ایک ایسی سیٹ پر اگر ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا ہے، کبھی وہ عمران اسماعیل صاحب آئے تو بلے مار دیے گئے، کبھی ان کے کیمپ کو اکھڑ گئے، آپ نہیں سمجھتے نقصان متحدہ قومی موومنٹ کا زیادہ ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ون ون سچویشن ہوئی کہ اتنا ہیٹڈ اپ ہو گیا ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی جو آپ کی پکی سیٹ ہے۔
دیکھیں کوشش دوسری طرف سے یہ کی گئی تھی کہ اس الیکشن کو کنٹروورشل بنایا جائے. وہ جو آپ نے حادثہ ایک دیکھا اس میں ایم کیو ایم کے کارکنان نہیں تھے, وہ عوام کا اشتعال تھا, عوام مشتعل ہوئے تھے کیونکہ اس طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس آئے تھے الطاف بھائی کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف, تو وہ جو ریئیکشن تھا وہ عوام کی طرف سے تھا جس کو ہم نے کنٹرول کیا. آج بھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے عوام کے ریئیکشن کو. ہماری ریکویسٹ بھی یہ ہوگی بالکل کیمپین چلائیں, جو طریقہ ہوتا ہے کیمپین کا, اپنی کیمپین الطاف بھائی کو برا بلا کہنا یا پارٹی کو برا بلا کہنے سے نہ شروع کریں. یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس الیکشن کو جنگ نہ بنائیں, ہم اس کو الیکشن ہی رہنے دیں. وسیم صاحب پرسنل اٹیک نہ ہو, مگر سیاسی مخالف تو مخالف ہی بات کرتا ہے. وہ خان صاحب نے نکلتے ہوئے بھی کہا بنی گالہ سے کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی انڈے ٹماٹر بڑے جمع ہو گئے ہیں, تو یہ کوئی اس قسم کا معاملہ کرنے کا ارادہ ہے, کوئی انڈے وغیرہ پھینکنے کا؟ اور سیاسی مخالف تو مخالف ہی بات کرے گا نا, وہ الطاف حسین صاحب کی تعریف تو نہیں کریں گے وہاں پر آ کر. اب یہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ بنے ہوئے ہیں, لیڈر بنے ہوئے ہیں اور انڈے ٹماٹروں سے ڈر رہے ہیں. انڈے ٹماٹر تو 90 پہ روز آتے ہیں, وہاں کھانا پکتا ہے, کچن ہے وہاں, ہمارے یہاں انڈے بھی پکتے ہیں, ہمارے یہاں ٹماٹر بھی کٹتے ہیں. یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے بات کرنے کا, میں سمجھتا ہوں. سارا کھانا خان صاحب کے آنے سے پہلے بنا لیجئے گا تاکہ کنزیوم ہو جائے. نہیں, خان صاحب خود آ کے کھائیں 90 پہ, اندر آئیں, الطاف بھائی کا گھر ہے, بالکل انڈے بھی کھائیں اور ٹماٹر بھی کھائیں آ کے. اور جناح گراؤنڈ میں بھی مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف, آپ ویلکم کرے گی. دیکھیں بالکل الطاف بھائی نے کہہ دیا ہے ویلکم کا, میں کون ہوتا ہوں؟ الطاف بھائی قائد تحریک ہیں, انہوں نے جب کہہ دیا تو ہم پابند ہیں. الطاف حسین صاحب نے پہلے بھی ویلکم کیا, وہ پھر لوگ آگئے, آپ کہتے نہیں وہ عام شہری ہیں, وہ عوام تھی. یہ کارکنان ہم انشاءاللہ بالکل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے. ہاں عوام مشتعل ہوتی ہے, وہ جو ٹینٹ کا واقعہ ہوا تھا وہ عوام تھی, وہ پورا کراچی جانتا ہے. اگر الطاف بھائی کا ذکر اس طرح ان الفاظ میں کیا گیا تو ظاہر ہے لوگوں میں اشتعال تو آتا ہے, ان کے پہ فرض بنتا ہے کہ یہ نہ کریں یہ کام. وسیم اختر صاحب بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کل کے لیے کہہ رہے تھے کہ ویلکم کیا جائے گا, مگر اپنے الفاظ کے چناؤ میں اگر احتیاط کرے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا کل کے لیے, اور دوسرے جو قومی امور ہیں اس پر بات کریں گے. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ موجود ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جسٹس اعجاز افضل شامل ہیں. یہ اعلیٰ جوڈیشل کمیشن کل سے کام شروع کر دے گا اور 45 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کے بعد از خود تحلیل ہو جائے گا. سب سے اہم نقطہ ہے یہ کہ یہ کمیشن 45 دن میں, کیونکہ ایک فلیکسیبلٹی رکھی تھی اسحاق ڈار صاحب نے کہ کوشش کی جائے گی پریفریبلی اور ترجیحی بنیادوں پر کہ یہ 45 دن میں اپنا کام کر لے, مگر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 45 دن میں تحلیل ہو جائے گا اپنا کام مکمل کر کے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد 20 مارچ کو عدالتی کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا تھا. 1 اپریل کو حکومت اور تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور اس کمیشن کے قیام سے متعلق 3 اپریل کو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا. خان صاحب کس حد تک پر امید ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے اور اسی سال الیکشن ہونا ہے, تو کیا 45 دن بعد پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ یہ سوال ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمارا رابطہ خان صاحب سے نہیں ہو رہا, جیسے ہی ہوتا ہے تو ہم ان کے سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے. گفتگو ہو جائے یمن کی صورتحال کے حوالے سے. یمن کی صورتحال پر بات چیت کے لیے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. جواد ظریف نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی, جس کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی, جس کے مطابق ملاقات میں یمن کے معاملے کا پرامن حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اس پرامن حل کی بات کر رہا ہے جس کی بات ہمارے ہی شو میں خواجہ آصف صاحب نے کی تھی کہ ٹرکی بھی پرائم منسٹر اسی لیے جا رہے ہیں. جواد ظریف وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں ایرانی صدر کا خط ان کے حوالے کریں گے اور ایرانی وزیر خارجہ ترک ایران صدور کی ملاقات کے بارے میں بھی پاکستانی حکام کو اعتماد میں لیں گے. خطے کی صورتحال کے تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کے اس دورے کو سفارتی حلقوں میں بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے اور پاکستان کی طرف دار ہے. وہ اب نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی فوجیں نہیں بلکہ پاکستان کا مصالحتی کردار ہمیں ترکی کے ساتھ ساتھ اس اہم معاملے میں نظر آئے گا. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے شو میں پہلی دفعہ آنے کے لیے خوش آمدید, اور جو پلیٹ فارم پر بہت سارے ٹائم کے بعد آنے کے لیے بہت سارا خوش آمدید.
مجھے یہ بتائیے گا کہ آج اناؤنس ہو گیا ہے، سب سے پہلے ذرا نیشنل ایشو پہ بات کر لوں، پھر میں کراچی کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ NA 246 کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس ہو گیا ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ثبوت سارے ایسے ہیں کہ 45 دن بعد یہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا اور اس سال الیکشن ہونے والا ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ بن رہی ہے۔ 1970 کے علاوہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے سارے متنازع تھے، اور جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں تو جو جیتا جو ہارا سب نے کہا دھاندلی ہوئی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کاؤنسل بن رہی ہے، اور پہلی دفعہ تحقیقات ہوں گی جو 2013 کا الیکٹرل پروسیس ہے۔ یہ اتنی بڑی جیت ہے پاکستان کی، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جو یہ جوڈیشل کمیشن بن گئی ہے، کم سے کم جو ہوگا نا، کم سے کم اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ اور جو میں امید کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے میرے سے پوچھا، انشاءاللہ یہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا۔ 2015 الیکشن کا سال ہوگا۔ خان صاحب، یہ جو پوری احتجاجی سیاست تھی، ظاہر ہے جس نے آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھڑا کیا، مگر آپ کو اس بات کا بھی کیا ساتھ ساتھ احساس ہے کہ کچھ ایموشنل ڈیسیشن میکنگ اور کچھ ایسے سلوگنز ہیں جن سے آئندہ وقت میں پرہیز کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر بہت سارے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں، جس کا کل آپ کو سامنا پارلیمنٹ میں بھی کرنا پڑا، بڑی سخت قسم کی تقاریر سننی پڑی؟ شاہ زیب، پارلیمنٹ میں سخت قسم کی تقریریں سننے سے میری طرح کے آدمی کو کیا اثر پڑے گا؟ میں جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جس طرح کی وہاں میں نے جو ایک پری پلان قسم کا یہ جو ڈرامہ ہوا، میں سوچ رہا تھا، پہلے تو میں نے سوچا کہ کتنی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ لیڈرشپ کے اوپر الیکٹ کرتے ہیں، ان کا کتنا نیچا کیلیبر ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی حماقت کر رہے تھے وہاں۔ ایک تو نون لیگ نے ہمیں بار بار دعوت دی کہ آپ کنٹینر پر نہ کھڑے ہوں، آپ پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں۔ آپ ان کی تقریریں سن رہی ہیں سب کی کہ انہوں نے، اور پھر جب جوڈیشل کمیشن بنی تو اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ اچھا، آپ دعوت پہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، ریزگنیشن ہمارے آپ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، ہم تو ریزائن کر، بٹ آپ ایکسیپٹ کر جاتے، ہم نہ جاتے۔ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہے، پارلیمنٹ میں ہمیں بلا رہے ہیں، اور انہوں نے JC بنا لی، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بن گیا، پارلیمنٹ میں آؤ، ہم پارلیمنٹ میں آ گئے۔ ہم تو جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا، ہم پارلیمنٹ میں آ گئے، اور ایکچولی جلدی آ گئے، شاید ہم ڈیبیٹ لمبی کرتے کیونکہ یمن کا ایشو آ گیا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کے لیے، مجھے خوف تھا کہ جس طرح ایک دفعہ میں نے آج سے 11 سال پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کی کہ نہ بھیجو فورسز وزیرستان، امریکہ کی جنگ میں نہ پڑھو۔ میری ابھی بھی تقریر ہے پارلیمنٹ میں، جو میں نے کہا وہی ہوا۔ میں نے کہا اپنے دشمنوں کی عید کریں گے، ملک میں انتشار کریں گے، قبائلی علاقہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، پرامن علاقہ ہے، نہ بھیجے فوجیں۔ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں، انہوں نے مجھے طالبان خان کا، کبھی مجھے داڑھی کے بغیر دہشت گرد کا، اور آج 11 سال کے بعد نتیجہ دیکھیں، ابھی بھی یہ ملک تباہ ہوا اس جنگ سے۔ اب یہ یمن کے اندر سعودی عربیہ ہمارے دوست ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، مکہ مدینہ ہے، لوگ جان دیں گے مکہ مدینہ کے لیے، لیکن ایک کولیشن بنانا جو سعودی عربیہ بنا رہا ہے اور جو یمن میں جانا، کیا پاکستان کے حالات ہیں ایسے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ لگژری کہ ہم ایک اور جنگ میں، جبکہ 1,70,000 فوجی ہمارا قبائلی علاقہ میں، بلوچستان میں علیحدہ انتشار ہے، کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہے، کیا ہم ایک اور کانفلکٹ میں جا سکتے؟ تو میں نے سوچا کہ ہم جا کے اپنی آواز بلند کریں کہ یہ نہ حماقت کرو۔ اور خان صاحب، اس وقت انہوں نے جو کیا اس دن اسمبلی میں، انہوں نے جو اسمبلی میں کیا، یہ میرا ایک منٹ شاہ صاحب، یہ میرے لیے، یہ ان کے لیے ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ پہلے دعوت دیتے اور پھر اتنی بیہودہ تقریریں کرتے ہیں یہ، تو میں تو ان کی شکل دیکھ رہا تھا کہ یہ لیول ہے اس ملک میں پارلیمنٹیرینز کا، اس لیے تو لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے۔
मतलब ऑन लाइटर नोट बताइएगा कि जब ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे थे, और क्योंकि बहुत ही गुस्से में बोल रहे थे और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में जो आप लोगों का के चेहरे थे, आप सोच क्या रहे थे उस वक्त लाइटर नोट पर कि बॉयकॉट करके पार्लियामेंट का गलती की या पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म करके गलती की? आज पार्लियामेंट में आके बड़ी गलती कर दी हमने। मैंने तो कोई अपनी गलती नहीं समझी। मैंने तो बॉयकॉट बिल्कुल 1 साल लगाया, इनको 4 हल्के खोल दें। जब इन्होंने नहीं खोले और हमें इंसाफ नहीं दिया तो ये मेरा जमहूरी हक था सड़क पे जाने का, जो मैं कहता गया तो वो तो मैं गया। और मैं क्या चाह रहा था कि जुडिशल कमीशन बने जो इंक्वायरी करे, जो बन गई। तो मेरे तो कोई गलती नहीं की। मैंने तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जिस तरह मैंने एक वक्त क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर के लिए जिहाद की थी, आप तब भी मेरे खिलाफ बड़ी क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट थी। आप आर्टिकल्स पढ़ लें कि ये इमरान खान न्यूट्रल अंपायर की बात करता है। आज क्रिकेट की दुनिया को देखें कि कितना फायदा हुआ न्यूट्रल अंपायर से। तो मैं तो समझता हूं कि मैं अपने के लिए तो नहीं कर रहा। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो मैं तरीके इंसाफ के तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा है। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है, मैं तो वो सोच रहा था कि ये किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है। और नवाज शरीफ मासूम चेहरा बना के बैठे हुए ऐसे करके। मैं जब एतजाज हसन की और चौधरी निसार की असेंबली में हुई थी तलखी, तो नवाज शरीफ उसको चौधरी निसार को रोक रहे थे। इस बार उन्होंने पूरा मौका दिया। एक जिस तरह की उसने जबान इस्तेमाल की, अपने आप को जलील कर रहे थे। मुझे तो जलील नहीं कर रहे थे, सारे पाकिस्तान ने जिन्होंने देखा है कि इसकी एक कोई लूचा लफंगा नहीं होता, जिस तरह कोई माजा गामा जिस तरह की आवाजें निकाल रहा था, अपने आप को जलील कर रहा था। इंसान को जलील नहीं कर सकता। मगर नून लीग का एक इल्जाम है, अल्लाह के हाथ में है। आपने क्योंकि आप जबान पर एतराज कर रहे हैं, तो नून लीग कहती है कि खान साहब खुद कंटेनर पर से किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, जो खान साहब हमें जबान का दर्ज दे रहे हैं। नून लीग का तो बड़ा काउंटर किस्म का आर्गुमेंट है। वो तो पिछले 6-7 महीने में आपके कंटेनर की तकारीर पर। शाहजेब मुझे बताएं, क्या एक नवाज शरीफ को ओए नवाज शरीफ कह दिया था? और पता है कब कहा था? जब इन्होंने तशद्दुद किया। एक एसएसपी जो नेकोकारो हैं, जिनको आज इन्होंने सर्विस से निकाला, उसने गैर कानूनी इनके हुक्म को इनकार कर दिया। वो गैर कानूनी काम किया था इन्होंने। पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने जो पुलिस का तशद्दुद किया, लोगों को उनकी जान ले ली, 45 लोगों को गोलियां लगी, 500 लोग अस्पताल में गए। तो क्या मुझे गुस्सा नहीं चढ़ना था? क्या ये तो बड़ी सी बात है। मैं टीवी पे दिखाई अपने आप को, लेकिन इनको दिखाई जाता है। वो अचकज़ई साहब की भी आपने नकल उतारी थी और वो सारे। जी शाहजेब एक मिनट, इनको क्या हुआ था कि आपने दावत दी हमें पहले खुद ही असेंबली में, और ऐसे गले फाड़ फाड़ के नवाज शरीफ को दरबारी साहब खुश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ हाँ जी थापी देगा, शाबाश जिसने बड़ा काम किया। नवाज शरीफ में अगर दलेरी होती, खुद बात करते। कोई लीडर होता है वो खुद बात करता है। क्या वो अपने किसी दरबारी को उठा के तो दूसरे आदमी को जलील करने की कोशिश करता है? ये कोई मुश्किल काम है? कोई अगर बदतमीजी किसी से करना, कोई किसी की मोनोपोली तो नहीं है। हम नहीं अपने, मैं किसी को कह सकता कि जब नवाज शरीफ आया था तो उसके ऊपर वो आवाजें कसनी शुरू कर देता तो क्या होना था? ये तो पार्लियामेंट में नहीं होता। पार्लियामेंट में दलील से बात करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो अब आप खान साहब, क्योंकि हाइप जो होती है किसी भी चीज की, जाहिर है जब धरना था 90 दिन के अंदर या फिर 30 दिन के अंदर, या फिर इमरान खान मियां नवाज शरीफ इस्तीफा देने वाले हैं, ये सारी की सारी हाइप क्रिएट हुई थी। और जाहिर है जब आप कहते हैं तो आपके फॉलोवर्स हैं वो यकीन करते हैं। NA 246 को लेकर भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। आपके रहनुमा भी बड़ी तगड़ी तकारीर कर रहे हैं आपकी तरफ से भी। अगर तहरीक इंसाफ हार जाती है NA 246 तो एक सेटबैक नहीं होगा आपके लिए? आपने जो पहले बात की, मैं तो समझता हूं कि जो हमारा धरना था वो पाकिस्तान में तारीखी एक प्रोटेस्ट हुई है। किसके लिए? कोई ज़ात के लिए नहीं हुई, कोई कुर्सी के लिए नहीं हुई। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हुई है। मुल्क के मुस्तकबिल की, जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए हमने एक जदोजहद की। तो उसमें जो हमने कई जगह विड्रॉ किया, नवाज शरीफ ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, हमने कहा चलें ठीक है ना दे, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आर्मी चीफ को इन्होंने कहा कि आप बीच में सालसी का किरदार अदा करें, मुझे कोई एतमाद नवाज शरीफ पे नहीं था कि एक दफ़ा हम धरना उठा के चले जाते
اور یہ پرائم منسٹر ہوتے تو انہوں نے اپنی بات کے اوپر پورا اترنا تھا, انہوں نے زبان پہ اترنا تھا, کیونکہ ان کے ایک ریکارڈ ہے کہ یہ کبھی اپنی زبان پہ نہیں کھڑے ہوئے. مثلا انہوں نے کہا سعودی عربیہ ہم نے 10 سال کا معاہدہ نہیں کیا, 8 سال تک کہتے رہے اور آخر میں انہوں نے آ کے معاہدہ دکھا دیا. بڑی ایسی مثالیں, ہمیں اے پی ڈی ایم میں بوائکاٹ کروا دیا, 3 دفعہ پریس کون, اور خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو مجھے ہمیں ٹرسٹ نہیں تھا اس پہ کہ آرمی چیف کو وہ کیا کرتے ہیں. مثلا اگر آرمی چیف بیچ میں ہو بھی جاتے اور نواز شریف مکر جاتے تو کیا آرمی چیف نے کیا کرنا تھا؟ وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ کی, کیا وہ مارشل لا لگا دینا تھا؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ جب تک ہم خود پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کے اپنے پبلک پریشر سے, اسٹریٹ پروٹیسٹ سے, اپنی پاور, اسٹریٹ پاور سے ہم ان کو فورس کریں کہ یہ ہمارا حق ہے جوڈیشل کمیشن کا. تو اب جو جوڈیشل کمیشن بنی ہے اس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے, اور ہم نے اپنا جس کے لیے نکلے تھے 14 اگست کو, ہم پہنچ گئے ہیں وہاں. میں بڑا خوش ہوں آج, اور پاکستان قوم کی جیت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کراچی کا الیکشن اگر ہار گئے, کوئی فکر نہیں, اگر ہار گئے گرتے ہیں سواری میدان جنگ میں, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ الیکشن ایسا ہو کہ خوف کے بغیر ہو, ہمیں موقع دیا جائے کیمپین کرنے کا, ہمارا حق ہے. ایک خوف کی فضا ہے. ایم کیو ایم نے ایک قسم کا ایک نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. خود ہی ایم کیو ایم ایک دفعہ حقیقی کے اوپر کہتی تھی کہ نو گو ایریاز ختم کریں, خود ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے. 2 دفعہ ہمارے کیمپ پہ اٹیک کیا ہے. میں آیا اس لیے ہوں یہاں کہ بتانے کے لیے کہ میرے جو کارکن ہیں, جو میرے جو کینڈیڈیٹ عمران اسماعیل, کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان کے لیے کوئی خطرہ ہے تو میں خود وہاں جانے کے لیے تیار ہوں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ریحام خان بھی میرے ساتھ آئیں کل, تاکہ ہم جائیں اور بتائیں, کیونکہ اس ملک میں خواتین نے بڑی شرکت کی ہے دھرنے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ آئے, اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے جب میں وہاں جاؤں گا کیمپین کرنے کے لیے, کیونکہ یہ وقت آ گیا تبدیلی کا ہے شاہ زیب. یہ ہم کتنی دیر ایسے بیٹھے رہیں گے ڈر ڈر کے کہ جی یہ ہو گیا, گولی, یہ خوف ہے, دہشت ہے. یہ کراچی, جب تک ہم کراچی سے خوف کی فضا ختم نہیں کریں گے, پرامن کراچی کو نہیں بنائیں گے, یہاں بزنسز چھوڑ کے جائیں گے دبئی اور ملیشیا اور بنگلہ دیش, بے روزگاری کی یہاں فوج بنتی رہے گی, اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی, بزنس مین کو تحفظ نہیں ملے گا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ الیکشن. مطلب یہ ہائی پہلی دفعہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 5 سالوں میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ اور متحدہ آمنے سامنے آئے ہیں, مگر اس کے بعد بات آگے بڑھتی نہیں ہے. اور آج حالات یہ ہیں کہ NA-246 میں تو آپ کا آفس بھی اب جا کے کھلا ہے, ایک ایسا حلقہ جو متحدہ کا گڑھ ہے, آپ کا آفس اب آ کے کھلا ہے. اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں, مگر پھر پہلے کی طرح سچویشن ہوگی کہ پھر کوئی بائی الیکشن آئے گا یا پھر جنرل الیکشن آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف کو پھر کراچی کا خیال آئے گا. تحریک انصاف نے تو جو پچھلا الیکشن 2013 کا لڑا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس الیکشن کے دوپہر کو 2 بجے جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری تھے اشتیاق خان, انہوں نے 2 بجے کہہ دیا تھا کہ کراچی میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوا. تو اس کے باوجود تحریک انصاف, جن کے کینڈیڈیٹس ہماری پارٹی بھی آرگنائز 8 لاکھ تقریباً ووٹ لی, 8 لاکھ. اس باری ہم کراچی کو تیار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الیکشن ہے ابھی ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اور ایک دفعہ دیکھیں, میں تو کھلاڑی ہوں, میں پوری جان مارتا تھا, اور جب ہار جاتا تھا تو تسلیم کرتا تھا کہ آج ہارا ہوں, غلطیوں سے سیکھوں گا, پھر اور بہتر جاؤں گا. یعنی ہمیں کیا ہوگا اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو ہم پارٹی اس میں منظم ہوگی, ہم اپنی پارٹی کی کمزوریاں دیکھیں گے, ہم پھر تیاری کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ جا کے مقابلہ کریں گے جدھر اب تک لوگ خوف زدہ تھے, کسی کی جرت نہیں تھی وہاں جانے کی, اتنا خوف تھا وہاں. اور ابھی بھی جو 2 دفعہ میں اٹیک کیا انہوں نے ہمارے کیمپس کے اوپر, دیکھیں یہ کوئی جمہوریت کے اندر تو ایسے نہیں ہوتا, سب کو اجازت دیتے ہیں کیمپین کے لیے. اس لیے تو میں نے الطاف حسین کو دعوت دی, میں نے کہا میاں والی آئیں اور لاہور آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. تو آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں یہاں کیمپین کرنے سے؟ حضرت فیوچر کے حوالے سے میں اس لیے بھی سوال کر رہا ہوں کہ مرکز کی سیاست
عام طور پر کراچی میں کمپرومائز کو جنم دیتی ہے. ہسٹوریکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے, میاں نواز شریف نے بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے. آپ کی بھی حالیہ مثال موجود ہے, وہ آپ کی اور ڈاکٹر الوی صاحب کی ٹیپ بھی ایک آ گئی تھی, اور پھر مخدوم جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ متحدہ سے رابطے کا کہا گیا تھا. تو مرکز کی سیاست عام طور پر کراچی پر کمپرومائز کراتی ہے. تو یہ 23 اپریل کے بعد اور اس بلدیاتی انتخابات کے بعد اسی کمپرومائز کی طرف دوبارہ تو کبھی نہیں جا رہی ہوگی تحریک انصاف, جس کا ذکر ابھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, کمپرومائز تو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا کمپرومائز تو شادی ہوتا ہے. میاں اور بیوی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے شادی کامیاب کرنے کے لیے. کمپرومائز تو انسانی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن کمپرومائز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک اپنے مقصد کے اوپر کمپرومائز ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے مقصد کے لیے کمپرومائز. یعنی صلح حدیبیہ مسلمانوں کی تاریخ میں دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے ایک مقصد کو پہنچنے کے لیے کمپرومائز کی تھی. لیکن جب مقصد کے اوپر کمپرومائز کہا گیا کہ ایک اللہ نہیں ہے, ایک خدا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اگر چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک میں بھی رکھ دو تو میں نہیں قبول کرتا. یعنی مقصد پہ کمپرومائز نہیں انہوں نے کی, مقصد کو پہنچنے کے لیے کی. اب میں نے کئی دفعہ کراچی میں جان کے چاہتا ہوں کہ یہاں فضا انتشار کی نہ بنے. آگے یہاں کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے, اور ڈیوائیڈ کیا گیا کمیونٹی کو, لڑایا گیا آپس میں تاکہ نفرت کی ووٹ کھینچی جائے. ایک نیگیٹو ایٹماسفیئر جس سے کراچی کے لوگوں کو نقصان پہنچا, پاکستان کو نقصان پہنچا. میری کوشش ہے یہ کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب کراچی آؤں تو یہ نہ میں ہم, کیونکہ ایم کیو ایم تو ایک پارٹی ہے نا, لیکن اس کے نیچے ووٹرز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو سپیکنگ یا مہاجروں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو وہ جب آپ ایم کیو ایم کو کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی سارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کہا گیا. اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم کسی طرح اکٹھا کریں جتنے بھی منی پاکستان, کراچی منی پاکستان ہے, جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں یہ ایک اکٹھے ہوں. کیونکہ کراچی اتنی طاقت ہے اس شہر کے اندر, اگر ہم یہاں تھوڑا امن لے آئیں, آپ یقین کریں یہ اتنی تیزی سے اٹھے گا کراچی. اگر یہ نہ ہوتا 25 سال پہلے انتشار جو بدقسمتی سے لسانیت کی سیاست شروع ہوئی, اور ایک واقعی احساس محرومی تھی اردو سپیکنگ میں کہ جاب کوٹاز کا سسٹم تھا, تو اس کو کیش ان کر کے یہ ایک مافیا بن گیا ہے. اور یہ اصل میں پرابلم ہے یہ کہ اب یہ مافیا بنا ہے تو اور بھی مافیاز بن گئے ہیں, ہر قسم کے مافیا آ گئے ہیں. لینڈ مافیا ہے, اور پارٹیز نے بھی ملیٹنٹ ونگ بنا لی ہیں. تو اس سے تو کراچی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں تو کوئی بزنس مین بیچارے کی جب جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے, کون یہاں کا بزنس کرے گا, سرمایہ کاری کرے گا. خان صاحب لاسٹ کوسچن, جماعت اسلامی کا اپنا ووٹ بینک ہے, آپ کا اپنا. لڑنا آپ بھی متحدہ قومی موومنٹ سے چاہتے ہیں, جماعت بھی جو بات کرتی ہے وہ متحدہ کے خلاف کرتی ہے, آپ دونوں اتحادی بھی ہیں. کوشش کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ بیٹھ جائے, کیونکہ لیاقت بلوچ صاحب کل تک بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کا امیدوار بیٹھ جائے. دیکھیے ہم بات کریں گے, جماعت اسلامی ہماری اتحادی ہیں پختونخوا میں, ہمارے ان سے تعلقات, اور میرے ان کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب, ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ہم بات کریں گے, ہم نے بات کی بھی ہے, شاہ محمود قریشی نے کی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کر کے تو انہیں کہیں کہ ہماری حمایت کریں. دیکھیں اب آگے کیا بنتا ہے, کیونکہ دیکھتے ہیں کس کینڈیڈیٹ کی زیادہ چانس ہے. انہیں کہیں گے کہ ایک سروے کر لیں, اگر ان کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ چانس ہے تو ہمیں بتائیں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ عمران اسماعیل کی بہت اچھی چانس ہے. اور خان صاحب جلسہ جنہ گراؤنڈ میں ہی کرنا ہے یا وینیو بدلنے کا کوئی ارادہ ہے؟ میں تو کل جاؤں گا, دیکھوں گا وینیو کو. عمران خان صاحب بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں گے جماعت اسلامی سے کہ سروے کرا لیں کہ کس امیدوار کے زیادہ چانسز ہیں. ان کی اپنی نظر میں عمران اسماعیل کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں اس وقت الیکشن جیتنے کے, اور جوڈیشل کمیشن سے بھی اتنی ہی زیادہ امیدیں ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو کہ 45 دن بعد جو فیصلہ آئے گا وہ ان کے موقف کے مطابق آئے گا. عمران خان صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا, کل کا دن بڑا اہم ہوگا. خان صاحب جائیں گے اور NA 246 کا دورہ کریں گے. امید کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے گزرے, اور 23 اپریل تک کا بھی ٹائم سارا پرامن طریقے سے گزرے, کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہو گیا ہے اس ایک الیکشن کو لے کر. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل کی خبروں کے ساتھ, ان پر تفصیلی تبصروں کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.